काशानाए बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये काशानाए बसीरत का ऑडियो बुक सेक्शन है। हम जो किताब रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका नाम है तारीख़ और माशरा, मौलिफ शहीद मुर्तज़ा मुतहरी, तसीह और प्रूफ रीडिंग मुजाहिद हुसैन हुर साहब, नाशिर शहीद मुतहरी फाउंडेशन। अब हम किताब का पार्ट नंबर 13 पढ़ेंगे। नंबर 3, शराइत व मवाने कबूलियत। हम पहले अर्ज़ कर चुके हैं कि हरकत तारीख़ का मेकानिज़म मुख्तलिफ मकातिब की नज़र में मुख्तलिफ रहा है। कोई हरकत के तबई मेकानिज़म को एक तबके के दूसरे तबके पर दबाव, एक तबके के बिलज़ात रजत पसंद होने और दूसरे तबके के बिलज़ात इनकलाबी होने को समझता है। कोई असली मेकानिज़म को एक इंसान की तरक्की ख्वाहाना और कमाल जोयाना पाकीज़ा फितरत में देखता है और इसी तरह कोई कुछ और। ज़ाहिर है कि हरकत से मुतालिक मेकानिज़म जो मकतब जिस अंदाज़ का मेकानिज़म समझता है, इसी अंदाज से वो इन शराइत, मौजिबात या मवाने और रुकावटों की वजाहत करता है जो इसकी तालीमात में मौजूद होती हैं। वो मकसद जिसके नज़दीक हरकत से मुतालिक मेकानिज़म एक तबके का दूसरे तबके पर दबाव है, माशरे को हरकत में लाने और इसके जमूद को तोड़ने के लिए अगर दबाव में कमी महसूस करता है तो इसे बढ़ाने की कोशिश करता है। मार्क्स ने अपनी बाज़ कुतुब में इस अमर की तरफ तवज्जो दिलाई है कि आज़ादी से हमकिनार तबके के लिए ग़ुलाम तबका का वजूद ज़रूरी है। इस जायज़े के इख्तिताम पर वो लिखता है, बस जर्मन कौम की आज़ादी का इम्कान कहाँ। जवाब में हम अर्ज़ करेंगे कि एक ऐसे तबके की तश्कील की जाए जो मुकम्मल तौर पर जंजीरों में जकड़ा हुआ हो। इस अंदाज़े फ़िक्र का हामिल मकतब इस्तिलाहात को माने करार देता है, चूँकि इस्तिलाहात दबाव में कमी पैदा करती हैं और दबाव में कमी इनक़िलाब को रोकती है या कम से कम इसमें ताख़ीर पैदा करती है। इस मकतब के बरखिलाफ़ जो माशरे की ज़ाती और फितरी हरकत का कायल है, ये मकतब हरगिज़ किसी तबके के लिए बेड़ियाँ बनवाने का फतवा सादिर नहीं करता, इसलिए कि वो दबाव को रुश्द व तकामुल की लाजिम शराइत नहीं समझता। इसी तरह तदरीजी इस्तिलाहात इसकी नज़र में पेशरफ्त की माने नहीं। इस्लाम में शराइत और मवाने बेशतर या फिर हमेशा फितरत के गिर्द चक्कर लगाते हैं। कुरान कभी असली और कदीमी पाकीज़गी पर बाकी रहने को बउन्वाने शर्त पेश करता है। हुद्दुल लिल मुत्तकीन सूरह बकरा आयत नंबर 2, और कभी निज़ाम हस्ती के मुकाबिल ज़िम्मेदारी और मसूलियत के तस्वुर से पैदा होने वाले खौफ और दगदा को यख्शून बिरब्बिहिम बिलगैब या खश्युर रहमान बिलगैब कहकर उन्वान बनाता है। सूरह तहा आयत नंबर 3। और कभी फितरत के ज़िंदा होने और ज़िंदा रहने को बानवाने शर्त गिनवाता है। लेतंजुर मिन काना हैया सूरह अंबिया आयत नंबर 49, सूरह फातिर आयत नंबर 18 और सूरह यासीन आयत नंबर 11 की तरफ रुजू फरमाइए।
اسلام دعوت کی قبولیت کی شرط کو پاکیزگی خلقت سے متعلق احساس ذمہ داری اور فطری حیات کے ساتھ جینے کو قرار دیتا ہے۔ اس کے مقابلے پر معانے میں وہ اخلاقی اور نفسیاتی برائیوں، اس میں قلب، ذہن قلب، دلوں پر مہر لگ جانے، چشم بصیرت کے نابینا ہو جانے، بڑے لوگوں کی پیروی، کتاب نفس میں تحریف ہونے، باپ دادا کی عادتوں کی پیروی، بڑے لوگوں کی پیروی، زن کی پیروی اور ان جیسے امور کا نام لیتا ہے۔ اسراف اور حرص و آزر کو بھی اس اعتبار سے مانع جانتا ہے کہ یہ چیزیں حیوانی صفات کو انسان میں تقویت دے کر اسے وحشی اور درندہ بنا دیتی ہیں۔ یہ تمام امور قرآن کی نظر میں خیر و صلاح اور تکامل کے لیے معاشرے و انقلاب کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے نوجوان بوڑھوں سے اور فقراء عمرہ کی نسبت تسلیم کے حوالے سے زیادہ آمادگی رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ پہلے گروہ میں عمر کی کمی ہے، جس کے سبب ان کی فطرت نفسانی آلودگیوں سے ابھی دور ہوتی ہے، اور دوسرے گروہ میں مال اور آسائشوں کا فقدان ہوتا ہے۔ اس طرح کی شرائط اور اس انداز کے موانع اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ قرآن معاشرتی اور تاریخی انقلابات کے میکانزم کو مادی اور معاشی ہونے سے زیادہ باطنی اور روحانی سمجھتا ہے۔ نمبر 4، معاشروں کا عروج اور انحطاط۔ ہر اجتماعی مکتب علی القاعدہ معاشروں کی ترقی اور بلندی نیز ان کے انحطاط و تنزل کے بارے میں اپنا ایک نظریہ رکھتا ہے۔ رہی یہ بات کہ وہ کن چیزوں کو اس سلسلے میں ترقی یا پھر انحطاط کا اصلی اور بنیادی عامل سمجھتا ہے، تو اس کا تعلق اس رخ سے ہے کہ جس رخ سے وہ معاشرے، تاریخ، تکاملی تحریکات اور انحطاطی خطوط کو دیکھتا ہے۔ قرآن میں بطور خاص قصص و حکایات بیان کرتے ہوئے اس موضوع پر توجہ دی گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن آج کی اصطلاح میں بنیاد کے حق میں نظریہ پیش کرتا ہے یا عمارت کے حق میں۔ زیادہ صحیح اور زیادہ بہتر تعبیر میں یوں کہہ لیجئے کہ قرآن کن کن چیزوں کو اساس اور کن کن چیزوں کو اس پر قائم عمارت جانتا ہے۔ وہ اقتصادی اور مادی مسائل کو بنیادی عامل گردانتا ہے یا اعتقادی اور اخلاقی مسائل کو، یا پھر کسی کو افضلیت نہیں دیتا، اور دونوں اس کی نظر میں برابر ہیں۔ قرآن میں عروج و انحطاط کے سلسلے میں 4 مؤثر عوامل سے ہمارا سامنا ہوتا ہے، اور ہم بہت ہی اختصار کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ الف، انصاف اور بے انصافی۔ قرآن نے بہت سی آیتوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سورہ قصص کی وہ 4تھی آیت بھی ہے جس کا پہلے ہم استضعاف کی آیت میں ذکر کر چکے ہیں۔ سورہ قصص کی 4تھی آیت میں ہے کہ فرعون کی اس برتری کے گھمنڈ کا تذکرہ کرنے کے بعد، جس میں وہ ربوبیت اعلیٰ کا دعوے دار تھا اور دوسروں کو اپنا زر خرید غلام سمجھتا تھا، ذکر ہوتا ہے کہ وہ مختلف حلیوں بہانوں سے لوگوں میں تفرقہ ڈال کر ان کے درمیان بیجا امتیازات پیدا کرتا تھا۔ اس طرح انہیں ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کرتا تھا۔ اپنے ملک کے باشندوں کے ایک خاص گروہ کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر اٹھانا نہیں رکھتا تھا۔ ان کے لڑکوں کو قتل کروا دیتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو اپنے حامیوں کی خدمت کے لیے چھوڑ دیا کرتا تھا۔ قرآن اسے ایک مفسد اور تباہ گر کے عنوان سے یاد کرتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ ان کان من المفسدین کا جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح کے اجتماعی مظالم معاشرے کو الٹ پلٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ ب، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں بڑی وضاحت سے یہ حکم موجود ہے کہ سب اہل ایمان کی بنیاد پر اللہ کی رسی کو متحد اور متفق ہو کر تھامیں اور تفرقہ پیدا نہ کریں۔ پھر ایک آیت چھوڑ کر ارشاد ہوتا ہے، اپنے پچھلوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اختلاف اور تفرقے میں زندگی بسر کی۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 153 بھی اسی سے ملتی جلتی ہے۔
سورہ انعام آیت نمبر 65 میں ارشاد ہوتا ہے، کہہ دو اے رسول، خدا اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر یا پیروں تلے سے عذاب جاری کر دے، یا تمہیں تفرقے اور افتراق کا جامہ پہنائے اور بعض لوگوں کی بد رفتاری کا مزہ بعض دوسرے لوگوں کو چکھائے۔ سورہ انفال کی 46ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نہ جھگڑو کہ آپس کے اندرونی جھگڑے کمزوری پیدا کرتے ہیں اور یہ کمزوری تمہیں برباد کر دے گی۔ جیم، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اجرا یا انصراف۔ قرآن نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، اس میں سے ایک آیت سے صریحاً یہ استنباط ہوتا ہے کہ اس عظیم فریضے سے انصراف قوموں کو ہلاکت اور ان کے انہدام میں مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی 79ویں آیت ہے، جس میں وہ بین اسرائیل کے کافروں کی رحمت خدا سے دوری کا ایک سبب یہ بھی ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو منکرات سے نہیں روکا، یعنی نہیں عن المنکر سے بے توجہی برتی۔ یہ لوگ ایک دوسرے کو منکرات کے ارتکاب سے نہیں روکتے تھے، اور یہ کتنا غلط کام تھا جو وہ کرتے تھے۔ معتبر اسلامی روایت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مثبت اور منفی کردار کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، ان سب کو یہاں نقل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ دال، فسق و فجور اور اخلاقی برائیاں، اس سلسلے میں بھی بہت سی آیات ہیں۔ کچھ آیتیں تو وہی ہیں جو طرف اور مترف ہونے کو ہلاکت کا سبب گردانتی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں سورہ ہود آیت نمبر 116، سورہ انبیاء آیت نمبر 13، سورہ مومنون آیت نمبر 33 اور 64، اور بہت سی آیات ہیں جن میں لفظ ظلم استعمال ہوا ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں ظلم صرف کسی فرد یا گروہ کا دوسرے فرد یا گروہ کے کسی حق پر جاہریت کا نام نہیں ہے، بلکہ کوئی شخص خود اپنے اوپر بھی ظلم کر سکتا ہے، کوئی قوم خود اپنے نفس پر ظالم ہو سکتی ہے۔ ہر فسق و فجور اور ہر بے راہ روی ظلم ہے۔ قرآن میں ظلم کا تذکرہ عام مفہوم میں ہے، جس میں دوسروں پر ظلم کی بات بھی آ جاتی ہے اور فسق و فجور اور غیر اخلاقی امور بھی آتے ہیں۔ تاہم زیادہ تر اس کا استعمال دوسرے مفہوم میں ہوا ہے۔ وہ آیتیں جن میں ظلم اپنے عام مفہوم میں قوموں کی ہلاکت کا باعث قرار دیا گیا ہے بہت زیادہ ہیں، اور ہماری مختصر کتاب ان کے بیان سے قاصر ہے۔ ان تمام معیاروں کو سامنے رکھ کر معاشرے اور تاریخ کی بنیادوں کے بارے میں قرآن کے نقطہ نظر کو سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن بہت سے امور کے بارے میں جنہیں آج کی اصطلاح میں امارت کہا جاتا ہے کہ حتمی، قطعی اور تقدیر ساز کردار کا قائل ہے۔ تاریخ کا تغیر و تبدل۔ اب تک تاریخ کے دو اہم مسئلوں میں سے ایک مسئلے پر گفتگو ہوئی ہے، یعنی تاریخ کی ماہیت کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ آیا وہ مادی ہے یا غیر مادی۔ دوسرا اہم مسئلہ انسانی تاریخ کا تحول و تحور ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا، وہ ایک اجتماعی وجود ہے۔ انسان کے علاوہ بھی کچھ ایسے جاندار ہیں جن کی زندگی کم و بیش اجتماعی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کی زندگی آپس میں تعاون و ہمکاری اور ذمہ داریوں کی تعمیر کے ذریعے کچھ منظم قواعد و ضوابط اور قوانین کے تحت بسر ہوتی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ شہد کی مکھی اسی قسم کے جانداروں میں سے ہے، لیکن انسان اور اس قسم کے جانداروں کی اجتماعی موجودیت میں ایک بنیادی فرق پایا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ ان جانداروں کی اجتماعی زندگی میں جمود و یکسانیت پائی جاتی ہے۔ ان کے نظام حیات میں کوئی تبدیلی اور کوئی رد و بدل نہیں پایا جاتا۔ اگر مورس میٹرلنگ کی تعبیر کو صحیح سمجھا جائے تو کہا جائے گا کہ ان کے تمدن میں کوئی جدت پسندی نہیں۔ اس کے برخلاف انسان کی اجتماعی زندگی میں تغیر و تبدل رونما ہوتا ہے، بلکہ یہ زندگی شتات کی حامل ہے، یعنی تدریجاً اس کی سرعت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ لہذا انسان کی اجتماعی زندگی کی تاریخ ادوار میں بٹی ہوئی ہے، اور یہ ادوار مختلف نقطۂ ہائے نظر میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔
مثلاً لوازم معیشت کے نقطۂ نظر سے صید و شکار کا دور، کھیتی باڑی کا دور، صنعت کا دور، اقتصادی نظام کے نقطۂ نظر سے دور اشتراکی، دور غلامی، دور جاگیرداری، دور سرمایہ داری، دور سوشلزم، سیاسی نظام کے نقطۂ نظر سے طوائف الملکی کا دور، استبدادی دور، ارسٹوکریسی کا دور اور ڈیموکریسی کا دور، جنس کے نقطۂ نظر سے عورت کی حاکمیت کا دور، مرد کی حاکمیت کا دور وغیرہ۔ یہ تغیر اور یہ انقلابی تبدیلی باقی تمام اجتماعی جانوروں کی زندگی میں کیوں نہیں پائی جاتی؟ اس تبدیلی کا بنیادی عامل اور اس کا راز کیا ہے جس کے سبب انسان ایک معاشرتی دور سے دوسرے معاشرتی دور میں جاتا ہے؟ بعبارت دیگر، انسان کو آگے بڑھانے اور ترقی کی منزلوں پر گامزن کرنے والی وہ کون سی چیز ہے جو حیوان میں نہیں، اور یہ ترقی اور پیش رفت کی صورت سے کن قوانین کے تحت اور مروجہ اصطلاح میں کس انداز کے میکانزم سے رونما ہوتی ہے؟ البتہ یہاں تاریخ کے فلسفیوں کی طرف سے عام طور پر ایک سوال پیش ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ کیا پیش رفت اور تکامل کی واقعی کوئی حقیقت ہے؟ یعنی کیا واقعی انسان کی معاشرتی زندگی میں واقع ہونے والی تبدیلیوں کا تاریخی سلسلہ اپنی غرض و غایت میں پیش رفت اور تکامل کو لیے ہوئے ہے؟ تکامل کا معیار کیا ہے؟ بعض افراد ان تبدیلیوں کو پیش رفت اور تکامل نہیں سمجھتے، اور اس کا تذکرہ انہوں نے اپنی متعلقہ کتاب میں بھی کیا ہے۔ بعض تاریخ کے سفر اور اس کی حرکت کو ایک ضروری حرکت سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تاریخ ایک نقطے سے حرکت کرتی ہے اور اپنے مخصوص مراحل کو طے کرنے کے بعد پھر واپس اسی نقطے پر آ جاتی ہے جہاں سے وہ چلی تھی۔ یہی تاریخ کی ریت ہے کہ وہ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ مثلا ایک تشدد پسندانہ قبائلی نظام شجاع اور صاحب ارادہ صحرائی لوگوں کے ذریعے وجود میں آتا ہے۔ یہ حکومت اپنی طبیعت کی بنا پر استکباریت اور ارسٹوکریسی میں بدل جاتی ہے۔ استکباری حکومت میں آمریت ایک عمومی انقلاب کو جنم دیتی ہے اور جمہوری نظام حکومت قائم کرتی ہے۔ جمہوری نظام میں بے ضابطگی، بے سرپرستی اور آزادی میں افراد ایک بار پھر قبائلی احساسات کے ساتھ ایک تشدد پسند استبدادی حکومت کے برسرے کار آنے کا سبب بنتا ہے۔ ہم فی الحال اس بحث میں جانا نہیں چاہتے اور اسے کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ اصل موضوع کی صورت کے بارے میں اسی بنا پر رکھیں گے کہ مجموعی طور پر حرکت اور سیر تاریخ میں پیش رفت ہے۔ البتہ یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ تمام افراد جو تاریخ کے بارے میں پیش رفت کے قائل ہیں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ تمام معاشرے اپنے تمام حالات میں اپنے ماضی سے بہتر ہوتے ہیں، اور معاشرے ہمیشہ بغیر کسی وقفے کے ترقی کی طرف بڑھتے رہتے ہیں اور ان میں انحطاط نہیں ہوتا۔ بلا شبہ معاشروں میں توافق، انحطاط، پستی، دائیں یا بائیں سمت جھکاؤ اور بالآخر سقوط و زوال کا عمل ہوتا ہے، لیکن ہماری مراد یہ کہ انسانی معاشرے مجموعی طور پر بلندی کی راہوں کو طے کرتے ہیں۔ فلسفہ تاریخ کی کتابوں میں اس مسئلے کو کہ محرک تاریخ کیا ہے اور وہ کون سی چیز ہے جو تاریخ کو آگے بڑھاتی اور اجتماعی تبدیلی کا باعث بنتی ہے، عام طور پر اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ کس قدر غور و خوض کے بعد اس کی نادانی سامنے آتی ہے۔ عام طور پر اس مسئلے کے بارے میں جو نظریات پیش ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، نسلی نظریہ۔ اس نظریے کے مطابق بعض نسلیں تاریخ کو آگے بڑھانے میں بنیادی کردار کی حامل ہیں۔ بعض نسلوں میں تمدن آفرینی اور ثقافت آفرینی کی صلاحیت ہوتی ہے اور بعض میں نہیں ہوتی۔ بعض سائنس، فلسفہ، صفت، اخلاق اور فن وغیرہ کو جنم دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور بعض فقط استعمال کرنے والی ہیں، تخلیق کرنے والی نہیں۔ اس سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ نسلوں میں تقسیم کار کی صورت ہونی چاہیے۔
وہ نسلیں جو سیاست، تعلیم و تربیت، ثقافت، ہنر، فن اور صنعت میں صاحب استعداد ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اسی طرح کے اعلیٰ اور ظرف انسانی امور کے ذمہ دار ہوں، اور جن نسلوں میں اس طرح کی صلاحیت موجود نہیں انہیں اس طرح کے کاموں سے باز رکھ کر ان کے ذمہ محنت اور مشقت والے جانوروں جیسے جسمانی کام لگائے جانے چاہیے، جن میں فکر، ذوق اور نظریے کی ظرافت ضروری نہیں ہوتی۔ ارسطو کا نسلوں کے اختلاف کے بارے میں یہی نظریہ تھا، اسی لیے وہ بعض نسلوں کو غلام بنانے اور بعض کو غلام بننے کا مستحق سمجھتا تھا۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ تاریخ کو آگے بڑھانے کا عمل خاص نسلوں سے انجام پاتا ہے، مثلا جنوبی نسل پر شمالی نسل کو برتری حاصل ہے۔ یہ نسل اور نژاد ہی تھی جس نے تمدنوں کو آگے بڑھایا ہے۔ فرانس کا مشہور فلسفی کانٹ گوبینو، جو آج سے تقریباً 1 صدی پہلے 3 سال تک ایران میں فرانس کے نائب سفیر کی حیثیت سے رہا تھا، اسی نظریے کا حامی تھا۔ نمبر 2، جغرافیائی نظریہ۔ اس نظریے کے مطابق طبعی ماحول نے تمدن، ثقافت اور صنعت کو ایجاد کیا ہے۔ معتدل علاقوں میں معتدل مزاج اور طاقتور ذہن وجود میں آتے ہیں۔ ابو علی سینا نے کتاب قانون کی ابتدا میں انسانوں کی احساسی، ذوقی اور فکری شخصیت پر طبعی ماحول کی تاثیر کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے۔ اس نظریے کی بنیاد پر وہ چیز جو انسانوں کو تاریخ کی پیشرفت کے سلسلے میں آمادہ کرتی ہے وہ نسل اور خون یعنی عامل وراثت نہیں کہ ایک خاص نسل جس ماحول اور جس علاقے میں بھی ہو تاریخ کو آگے بڑھانے والی ہو، اور دوسری نسل اس کے برخلاف جس ماحول میں ہو اس طرح کی صلاحیت سے عاری ہو، بلکہ نسلوں کا اختلاف ماحول کے اختلاف کا نتیجہ ہے۔ نسلوں کی جگہ کی تبدیلی سے ان کی صلاحیتیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ پس در حقیقت یہ خاص زمینوں اور خاص علاقے ہی ہیں جو آگے بڑھانے والے اور جدت طراز ہوتے ہیں۔ 17ویں صدی کے فرانسیسی ماہر عمرانیات مانکسٹو مشہور کتاب روح القوانین میں اس نظریے کی حمایت کرتے ہیں۔ نمبر 3، بلند پایہ شخصیتوں سے متعلق نظریہ۔ اس نظریے کے مطابق تاریخ کو یعنی تاریخی تبدیلیوں کو وہ سائنسی ہوں یا سیاسی، فنی ہوں یا اخلاقی، اقتصادی ہوں یا کچھ اور، نابغہ افراد وجود میں لاتے ہیں۔ انسانوں اور دوسرے جانداروں کے درمیان فرق اس بات کا ہے کہ دوسرے جاندار علم حیاتیات کی روح سے یعنی طبعی استعداد کی روح سے ایک درجے میں ہیں۔ ان انواع کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق کم از کم قابل اتنا فرق دیکھنے میں نہیں آتا۔ اس کے برعکس انسانوں میں استعداد کی یکسانیت نہیں اور ان میں زمین سے آسمان تک کا فرق پایا جاتا ہے۔ نابغہ لوگ ہر معاشرے کے استثنائی افراد ہوتے ہیں۔ استثنائی افراد ہی عقل یا ذوق یا ارادے اور تخلیقی صلاحیت کے اعتبار سے غیر معمولی طاقت کے حامل ہوتے ہیں۔ ایسے افراد جس معاشرے میں نمودار ہوتے ہیں اسے علمی، فنی، اخلاقی، سیاسی اور فوجی اعتبار سے بلندی عطا کرتے ہیں۔ اس نظریے کے اعتبار سے لوگوں کی اکثریت تقلیدی ہوتی ہے جو تخلیقی صلاحیت سے عاری اور دوسروں کے افکار اور صنعتوں سے استفادہ کرنے والی ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ کم و بیش ہر معاشرے میں موجود مخترع، پیش رو، خالق افکار اور خالق صنعت افراد کا ایک مختصر سا گروہ موجود ہوتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو تاریخ کو آگے بڑھا کر نئے مرحلے میں داخل کرتے ہیں۔ مشہور انگریزی فلسفی کارل، جس نے مشہور کتاب بلند پایہ ہستیاں الابتدال لکھی اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا آغاز کیا، اسی نظریے کا قائل ہے۔ کارل کے نظریے کے مطابق ہر قوم میں ایک یا کئی تاریخی شخصیتیں اس قوم کی پوری تاریخ کی غمازی کرتی ہیں، اور زیادہ بہتر عبارت میں ہر قوم کی تاریخ ایک یا کئی مایہ ناز ہستیوں کی شخصیت اور ذہانت کی تجلی گاہ ہوتی ہے۔ مثلا تاریخ اسلام جناب
رسالت مآب کی شخصیت کی تجلی گاہ ہے۔ فرانس کی جدید تاریخ نپولین اور چند دیگر افراد کی اور روس کی حالیہ 60 سالہ تاریخ لیلن کی تجلی گاہ ہے۔ نمبر 4، اقتصادی نظریے۔ اس نظریے کے مطابق تاریخ کا محرک اقتصاد ہے۔ ہر قوم کا تاریخی اور اجتماعی پہلو جو ثقافتی جہت سے ہو، چاہے مذہبی ہو، سیاسی جہت سے، فوجی ہو یا پھر اجتماعی، اس معاشرے کے پیداواری طریقہ کار اور پیداواری روابط کی عکاسی کرتا ہے۔ معاشرے یا قوم کی اقتصادی بنیاد میں تبدیلی دراصل اس قوم یا اس معاشرے کو حرکت دیتی ہے اور اسے آگے لے جاتی ہے۔ یہ مایہ ناز لوگ جن کا تذکرہ اس سے قبل کے نظریے میں ہو چکا ہے، معاشرے کی اجتماعی، سیاسی اور اقتصادی ضرورتوں کے مظاہر کے علاوہ کچھ نہیں ہیں۔ یہ ضرورتیں پیداواری آلات میں تبدیلی کے باعث پیدا ہوتی ہے۔ کارل مارکس بلکہ مجموعی طور پر تمام مارکسسٹ اور کہیں کی غیر مارکسسٹ بھی اس نظریے کے حامی ہیں۔ میرے خیال میں دور حاضر کا یہ سب سے مقبول نظریہ ہے۔ نمبر 5، الہی نظریہ۔ اس نظریے کے مطابق جو کچھ بھی زمین پر رونما ہوا ہے ایک آسمانی امر ہے جو حکمت بالغہ کے مطابق عمل میں آتا ہے۔ تاریخ کے تحولات و تغیرات اللہ کی حکمت بالغہ اور اس کی حکیمانہ معیشت کی جلوہ گاہ ہیں۔ پس جو چیز تاریخ کو آگے بڑھاتی ہے اور اس میں تبدیلی لاتی ہے اور ارادہ الہی ہے، تاریخ اللہ کے مقدس ارادے کا پہلا گراؤنڈ ہے۔ مشہور پادری اور مورخ بوسوئے جولوئی پانزوم کا معلم بھی تھا، اس نظریے کا حامی ہے۔ یہ وہ نظریات ہیں جنہیں عام طور پر فلسفہ تاریخ کی کتابوں نے حرکت تاریخ کے عوامل کے عنوان سے پیش کیا ہے۔ ہمارے خیال میں یہ گفتگو کسی طرح بھی درست نہیں، اس میں ایک طرح کا غلط مبحث ہوا ہے۔ ان میں سے بیشتر نظریات تاریخ کی اس علت سے محرک سے تعلق نہیں رکھتے جس کی تلاش میں ہم سرگرداں ہیں۔ مثلا نسل سے متعلق نظریہ ایک عمرانیاتی نظریہ ہے اور اس پر اس رخ سے بحث ہو سکتی ہے کہ کیا انسانی نسلیں موروثی عوامل کے اعتبار سے ایک انداز کی صلاحیت رکھتی ہیں اور ہم سطح ہیں کہ نہیں۔ اگر ہم سطح ہیں تو پھر تمام نسلیں ایک ہی انداز سے تاریخ کی حرکت میں شریک ہیں یا کم از کم شریک ہو سکتی ہیں، اور اگر ہم سطح نہیں ہیں تو پھر کچھ ہی نسلیں تاریخ کو آگے بڑھانے میں حصے دار ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ مسئلہ صحیح ہے، لیکن فلسفہ تاریخ کا راز پھر بھی مجہول رہ جاتا ہے۔ بالفرض ہم یہ مان لیں کہ صرف ایک ہی نسل کے ہاتھوں تاریخی تحول و تغیر ہوتا ہے تو پھر بھی مشکل کے حل ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور مشکل جو کی تو رہتی ہے، جبکہ ہم اس کے بھی قائل ہو جاتے ہیں کہ تاریخ کے تحول و تغیر میں تمام انسانوں کا عمل دخل ہے، کیونکہ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آخر کس بنا پر انسان یا انسان کی کسی نسل کی زندگی تبدیل ہوتی رہتی ہے اور حیوان کی زندگی میں ہر تغیر و تحویل نہیں ہے۔ وہ راز کہاں چھپا ہوا ہے؟ یہ بات تحرک تاریخ کے راز سے پردہ نہیں اٹھاتی کہ تاریخ کو ایک نسل نے انقلاب سے ہمکنار کیا یا تمام نسلوں نے۔ اسی طرح جغرافیائی نظریہ بھی اپنی جگہ عمرانیاتی علوم کے ایک مفید مسئلے سے مربوط ہے، اور وہ یہ کہ یہ ماحول انسان کی عقلی، فکری، ذوقی اور جسمانی ترقی میں مؤثر ہے۔ کوئی ماحول انسان کو حیوان کی حد میں یا اس کے قریب رکھتا ہے، لیکن کوئی اور ماحول حیوان سے انسان کے فاصلے کو زیادہ رکھتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق تاریخ صرف بعض ممالک اور بعض مناطق میں تحریک رکھتی ہے اور دوسرے مناطق اور دوسرے ماحول میں ثابت، یکساں اور حیوانیات کی سرگزشت کی طرح رہتی ہے۔ لیکن اصلی سوال اپنی جگہ باقی ہے
کہ مثلا شہد کی مکھی یا باقی تمام اجتماعی زندگی بسر کرنے والے جاندار نیز انہی مناطق اور انہی ممالک میں فاقد تحریک تاریخ میں ہے۔ پس وہ اصلی عامل جو دو قسم کے ان جانداروں میں اختلاف کا اصلی سبب بنتا ہے اور ان میں سے ایک ثابت اور دوسرا ہمیشہ ایک مرحلے سے دوسرے میں منتقل ہوتا رہتا ہے، کیا ہے؟ ان سب سے زیادہ بے ربط الہی نظریہ ہے۔ مگر کیا تاریخ ہی وہ واحد چیز ہے جو جلوہ گاہ معیشت الہی ہے؟ تمام دنیا آغاز سے انجام تک اپنے تمام اسباب علل موجبات اور موانع کے ساتھ جلوہ گاہ معیشت ایزدی ہے۔ مشیت الہی دنیا کے تمام اسباب و علل کے ساتھ مساوی رشتے کی حامل ہے۔ جس طرح انسان کی انقلابات بھری زندگی جلوہ گاہ مشیت الہی ہے، اسی طرح شہد کی مکھی کی ثابت اور یکساں زندگی بھی جلوہ گاہ مشیت الہی ہے۔ پس گفتگو اس امر میں ہے کہ مشیت الہی نے انسان کی زندگی کو کس نظام کے ساتھ خلق کیا ہے، انسان میں کیا راز رکھ دیا ہے کہ اس کی زندگی معطول و متغیر ہے، جبکہ دیگر جانداروں کی زندگی اس راز سے خالی ہے۔ تاریخ کا اقتصادی نظریہ بھی فنی اور اصولی پہلو سے خالی ہے، یعنی اصولی صورت میں اسے پیش نہیں کیا گیا۔ تاریخ کے اقتصادی نظریے کو جس صورت میں پیش کیا گیا ہے، اس سے فقط تاریخ کی ماہیت اور ہویت واضح ہوتی ہے کہ وہ مادی اور معاشی ہے، اور باقی تمام پہلو اس تاریخ کے جوہر کے عوارض کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ نظریہ واضح کرتا ہے کہ اگر معاشرے کی اقتصادی بنیاد میں تبدیلی رونما ہو تو لازمی طور پر معاشرے کے باقی تمام امور تبدیلی سے دوچار ہوں گے۔ لیکن یہ سب باتیں اگر ہیں، اصلی بات پھر بھی اپنی جگہ رہ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ اقتصاد معاشرے کی اصل بنیاد ہے، اور اگر اس اصل بنیاد میں تبدیلی رونما ہو تو تمام معاشرہ بدل جائے گا۔ لیکن کیوں اور کس عامل یا کن عوامل کے تحت بنیاد میں تبدیلی آئے گی اور اس سے بنیاد پر قائم عمارت متغیر ہوگی؟ عبارت دیگر اقتصاد کا بنیاد ہونا اس کے متحرک ہونے اور حرکت کرنے اور حرکت رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس نظریے کے حامل افراد اس عقیدے کے بجائے اقتصاد کو جو بقول ان کے معاشروں کی اصل بنیاد اور اس پر قائم عمارت کے مسئلے کو پیش کریں اور کہیں کہ عامل محرک تاریخ کے اصل بنیاد کی دو سمتوں پیداواری آلات اور پیداواری روابط کا تضاد ہے، تو پھر مسئلہ صحفق کے صورت میں پیش آتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اقتصاد محرک تاریخ ہے کہ مسئلے کو پیش کرنے والے کا اصلی مقصد یہ ہے کہ تمام تحریکات کا اصلی سبب اندرونی تضاد ہے اور پیداواری آلات اور پیداواری روابط کے درمیان داخلی تضاد محرک تاریخ ہے۔ لیکن ہماری گفتگو پیش کرنے والے کی مراد مافی ضمیر سے متعلق نہیں بلکہ صحیح طور پر پیش کرنے سے متعلق ہے۔ نابغہ شخصیتوں سے متعلق نظریہ درست ہو یا نادرست، براہ راست فلسفہ تاریخ سے یعنی عامل محرک تاریخ سے مربوط ہے۔ تاہم تاریخ کو حرکت میں لانے والی طاقت کے بارے میں یہاں تک ہمیں دو نظریہ حاصل ہوئے۔ ایک نابغہ شخصیوں سے تو متعلق نظریہ جو تاریخ کو مخلوق جانتا ہے، اور یہ نظریہ در حقیقت اس بات کا مدعی ہے کہ معاشرے کی اکثریت خلاقیات اور ترقی کی صلاحیتوں سے عاری ہے، اور اگر پورا معاشرہ ایسا ہو تو انقلاب اور پیش رفت کا سوال ہی باقی نہیں رہتا۔ لیکن معاشرے میں خداداد صلاحیتوں کی مالک ایک اقلیت ہوتی ہے جو تخلیق کرتی ہے، منصوبہ بناتی ہے، عزم اور ہمت سے کام لیتی ہے، سخت جدوجہد کرتی ہے، عام لوگوں کو اپنے پیچھے ساتھ لاتی ہے، اور اس طرح تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ یہ بلند پایہ لوگ صرف طبعی اور موروثی استثنائی
واقعات کا معلول ہوتے ہیں۔ اجتماعی حالات اور معاشرے کی مادی ضرورتیں ان کی تخلیق میں کوئی کردار ادا نہیں کرتی ہیں۔ دوسرا، معاشرے کی اصل بنیاد اور اس پر قائم عمارت میں تضاد کا نظریہ ہی ہے جو محرکیت اقتصاد کی ایک صحیح تعبیر ہے اور جس کے بارے میں ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں۔ تیسرا نظریہ فطرت۔ انسان کے کچھ خصائل ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک کمال پذیر اجتماعی زندگی رکھتا ہے۔ ان میں سے ایک خصوصیت اور ایک صلاحیت تجربات حاصل کرنا اور ان کی حفاظت کرنا ہے۔ وہ جو کچھ اپنے تجربات سے حاصل کرتا ہے اسے محفوظ کرتا ہے اور آئندہ تجربات کی بنیاد بناتا ہے۔ اس کی دوسری صلاحیت یا دوسری استعداد قلم اور بیان سے علم کا حصول ہے۔ وہ دوسرے کے تجربات اور اکتسابات کو زبان اور اسے زیادہ بہتر مرحلے میں تحریر سے اپنے آپ میں منتقل کرتا ہے۔ نسلوں کے تجربات، مکالمات اور تحریروں کے ذریعے دوسری نسلوں تک پہنچنے اور جمع ہوتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے نعمت بیان، نعمت قلم اور لکھنے کو بڑی اہمیت دی ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انتہائی مہربان خدا نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو خلق کیا اور اسے بیان کرنا سکھایا۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون سے انسان کو خلق کیا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار ہی سب سے زیادہ کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ انسان کی تیسری خصوصیت اس کی عقل و خلاقیت ہے۔ انسان اپنی اس مرموز قوت سے تخلیق و اختراع کرتا ہے، وہ مظہر خلاقیت الہی ہے۔ اس کی چوتھی خصوصیت جدت پسندی کی سمت اس کا فطری اور ذاتی لگاؤ ہے۔ یعنی انسان میں خلاقیت اور اختراع صرف استعداد کی صورت میں نہیں ہے کہ وہ چاہے اور ضرورت محسوس کرے تو تخلیق و ایجاد پر توجہ دے، بلکہ خلاقیت اور نئی چیز کی ایجاد کا رجحان اس میں بالذات رکھ دیا گیا ہے۔ تجربوں کا تحفظ اور ان کی نگہداشت علاوہ ازیں ایک دوسرے کو تجربات منتقل کرنے کی صلاحیت نیز تخلیق و ایجادات اور ان کی طرف انسان کا ذاتی لگاؤ وہ طاقتیں جو اسے ہمیشہ آگے کی سمت بڑھاتی رہی ہیں۔ حیوانات میں نہ تو تجربوں کے تحفظ کی صلاحیت ہے اور نہ ہی وہ اپنے اکتسابات یا ادراکات کو ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں، اور نہ ان میں تخلیق و ابتکار کی صلاحیت ہے جو قوہ عقلیہ کی خاصیت ہے، اور نہ جدت پسندی کا شدید رجحان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حیوان جہاں تھا وہیں رہتا ہے اور انسان آگے نکل جاتا ہے۔ اب ہم نظریات کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تاریخ میں شخصیت کا کردار۔ بعض لوگوں کا دعویٰ کہ تاریخ نابغہ اور عام حد کے درمیان جنگ سے عبارت ہے، یعنی ہمیشہ عام اور متوسط آدمی اس حالت کے حامی ہوتے ہیں جس سے ان کو انسیت ہو گئی ہوتی ہے، اور نابغہ یا اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک افراد موجود حالت کو بہتر میں بدلنے کے خواہاں ہوتے ہیں۔ کارلائل کہتا ہے کہ تاریخ اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک اور ممتاز افراد سے شروع ہوتی ہے۔ یہ نظریہ دراصل دو مفروضوں پر مبنی ہے۔ ایک یہ کہ معاشرت طبیعت اور حیثیت سے آری ہے۔ افراد سے معاشرے کی ترکیب حقیقی ترکیب نہیں ہے۔ افراد سب ایک دوسرے سے الگ ہیں، ایک دوسرے سے تاثر حاصل کرنے سے ایک ایسا حقیقی مرکب اور ایک ایسی اجتماعی روح وجود میں نہیں آ سکتی جو اپنی کوئی حیثیت، طبیعت اور خصوصی قوانین رکھتی ہو۔ پس افراد ہیں اور ان کی انفرادیت، نفسیات اور بس۔ کسی معاشرے میں افراد کا ایک دوسرے سے جداگانہ بنیادوں پر رابطہ بالکل جنگل کے درختوں کا سا رابطہ ہے۔ معاشرتی واقعات انفرادی اور جزوی واقعات کا مجموعہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس اعتبار سے معاشرے میں رونما ہونے والے اتفاقات اور واقعات زیادہ تر جزوی اسباب کے حامل ہوتے ہیں۔
کلی اور عمومی اسباب کے نہیں۔ دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ انسان مختلف متضاد صورتوں میں پیدا ہوئے ہیں اور باوجود اس کے کہ وہ عام طور پر ثقافتی وجود اور باصلاح فلسفہ حیوان ناطق ہیں، پھر بھی زیادہ تر انسان خلاقیت، نوآوری اور تخلیق سے عاری ہوتے ہیں۔ ان کی اکثریت ثقافت اور تمدن کو برتنے والی ہوتی ہے، پیدا کرنے والی نہیں۔ حیوانات کے ساتھ ان کا فرق یہ ہے کہ حیوانات برتنے والے بھی نہیں بن سکتے۔ اس اکثریت کا مزاج تقلیدی، روایتی اور شخصیت پرستی پر مبنی ہوتا ہے۔ انسانوں کی بہت کم تعداد بلند پایہ، نابغہ، عام اور متوسط حد سے بالاتر مستقل فکر، مخترع، موجد اور مضبوط ارادے کی مالک ہوتی ہے۔ یہ لوگ معاشرے کی اکثریت سے جدا ہوتے ہیں، گویا یہ کسی اور آداب اور آب و خاک اور کسی اور شہر و دریا کے لوگ ہیں۔ اگر اس طرح کے سائنسی، فلسفی، ذوقی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، ہنری اور فنی ماہرین کا وجود نہ ہو تو انسانیت اسی منزل پر رہتی ہے جہاں پر پہلے تھی، اور اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتی۔ ہماری نظر میں یہ دونوں مفروضے محمل ہیں۔ پہلا مفروضہ اس اعتبار سے بے معنی ہے کہ ہم معاشرے کی بحث میں پہلے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ معاشرے کی اپنی ایک حیثیت، طبیعت، قانون اور روایت ہے، اور وہ انہی کلی روایات پر قائم ہے، اور یہ روایت خود اپنی ذات میں سے آگے بڑھانے اور تکامل بخشنے والی ہے۔ پس اس مفروضے کو الگ کر کے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ باوجود اس کے کہ معاشرہ حیثیت، طبیعت اور روایات سے ہمکنار ہے اور اپنی روش کے مطابق اپنا عمل جاری رکھتا ہے، فرد کی شخصیت اس میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے یا نہیں، اس موضوع پر ہم پھر کبھی گفتگو کریں گے۔ اب ہم دوسرے مفروضے کی طرف آتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ خلق کیا گیا ہے، لیکن یہ بات بھی درست نہیں کہ صرف بلند پایہ اور نابغہ لوگ ہی تخلیق کی صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں اور تقریباً باقی تمام لوگ تہذیب و تمدن کے محض صارفین ہوتے ہیں۔ دنیا کے تمام افراد میں کم و بیش خلاقیت اور نوآوری کی صلاحیت پائی جاتی ہے، اور اسی لیے اگر تمام افراد نہیں تو کم از کم ان کی اکثریت تخلیق، تولیدی اور نوآوری میں حصہ لے سکتی ہے۔ اب یہ اور ہے کہ ان کی کوششیں نابغہ افراد کے مقابل میں بہت کم اور ناچیز ہوں۔ تاریخ کو نابغہ افراد بناتی ہیں والے نظریے کے بالکل برعکس ایک اور نظریہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ تاریخ شخصیتوں کو وجود میں لاتی ہے، شخصیتیں تاریخ کو نہیں، یعنی عینی اجتماعی ضرورتیں ہیں جو شخصیتوں کو پیدا کرتی ہیں۔ مونٹسکو کہتا ہے بڑی شخصیتیں اور عظیم واقعات زیادہ وسیع اور زیادہ طویل واقعات کے نتائج ان کی نشانیاں ہیں۔ ہیگل کہتا ہے کہ عظیم ہستیاں تاریخ کی خالق نہیں، داعیہ ہوتی ہیں۔ عظیم لوگ عامل نہیں، علامت ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ڈورکم کی طرح اصالت الجمی کے قائل ہیں اور اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ تمام افراد بطور مطلق اپنی کوئی شخصیت نہیں رکھتے، بلکہ وہ اپنی شخصیت کو معاشرے سے لیتے ہیں۔ افراد اور شخصیتیں سوائے اجتماعی روح کے مظہر یا بقول محمود شبستری سوائے اجتماعی روح کے روشن دان کی جالیوں کے کچھ بھی نہیں۔ وہ لوگ جو مارکس کی طرح علامہ بری کے انسان کی عمرانیت پر مبنی علوم کو اس کے اجتماعی کاموں سے قرار دیتے ہیں، اسے اجتماعی شعور پر مقدم بھی جانتے ہیں، یعنی افراد کے شعور کے اجتماعی و مادی ضرورتوں کے مظاہر میں سے شمار ہوتے ہیں۔ ان کی نظر میں شخصیتیں معاشرے کی مادی اور اقتصادی ضرورتوں کے مظاہر ہیں، مادی ضرورتیں۔ انتہائی افسوس ہے کہ استاد مطہری شہید کا مسودہ یہیں پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ اس کے بارے میں اور بھی کچھ لکھنا چاہتے تھے، لیکن وقت نے انہیں مہلت نہ دی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔